अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में वसाइल की तकसीम पर बातचीत जारी रखने का इरादा किया गया है और बानी तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर साहब को कहा है कि वो अपना हक लेने के लिए वफाक के हर फोरम से बात करें। ये बात दम तोड़ गई कि शायद बानी तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब से, उसकी मुखालफत की और शायद उसके तनाजुर में जो मुख्तलिफ स्पेकुलेशन थी कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब स्टेप डाउन कर जाएं या उनके ऊपर कोई सख्ती होगी या पार्टी के अंदर से कोई रिजर्मेंट होगी, वो तमाम चीज़ें जो दम तोड़ गई हैं। और ये फाइनली फैसला हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा अपनी आवाम की सहूलत के लिए जो है वो हर फोरम पे गुफ्तगू करेगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि वो जो गुफ्तगू करेंगे वो गुफ्तगू अपना हक लेने के लिए करेंगे, भीख के लिए नहीं करेंगे। जो सूबे का हक है, जो एनएफसी अवार्ड में कहा गया, बहरहाल वो उनको देना चाहिए ताकि अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए सहूलियात पैदा कर सके। और ये भी तवक्को की जा रही है कि वो वसाइल जो हैं वो किसी एहतजाजी तहरीक में नहीं झोंके जाएंगे। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब वो तो कहते हैं कि पिछले दौर में खासी करप्शन हुई खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में। मैं उनको बताता चलूं कि उस वक्त तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत थी और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने 9 वुज़रा की निशानदेही की जिन्होंने करप्शन इतनी की कि लोग अरबों से खरबोंपति हो गए। सवाल यह है कि उन करप्शन करने वालों का एहतसाब कौन करेगा, कौन जो है वो इस तरफ जाएगा कि उनका एहतसाब किया जाए और उनकी करप्शन जो है उसको सामने लाया जाए। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ के दौर में एहतसाब के इदारे को बंद कर दिया गया था। ये भी एक हकीकत है। पीआईए की निजकारी की बात करें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आती नजर आती हैं। पीपल्स पार्टी ने पीआईए की वाजे निजकारी जो है उसको मुस्तरद कर दिया है। उनका यह मानना है कि प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर की जाए तो पीआईए जो है वो दोबारा उपाव पे खड़ी हो सकती है। लेकिन हुकूमत बदस्तूर ये इस बात का इरादा किए हुए है कि पीआईए की निजकारी होगी और अब तो आईएमएफ को भी बाकायदा कह दिया गया है कि वो इस मामले में जो है वो हतमी चीजें करेंगे। और ये तवक्को की जा रही है कि जून तक फाइनल टेंडर नोटिस भी इशू हो जाएगा निजकारी के हवाले से। क्या पीआईए की निजकारी को लेकर पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो तकसीम सामने आ रही है ये मैनेज हो जाएगी या लफ्जी गोलाबारी है या इसमें शिद्दत आएगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, मीर अली शाह शहदा को आज एजाज के साथ उनका जनाजा हुआ, उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया। सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ, वजीर दाखिला, तमाम बड़ी सियासी जमातों ने इसमें शिरकत की इनके जनाजे में। सवाल ये है कि इन शहदा ने जो कुर्बानियाँ दी वो इस वतन की सलामती के लिए दी, इस वतन के अवाम के अमन के लिए दी, इस वतन के अवाम के सुख के लिए दी। और शहदा की तहज़ीक करने वाले कौन हैं? अब इसके ऊपर मुनक़सिम राय है। अता तारड़ साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने मुनज़्ज़म तरीके से शहदा की तस्दीक की। असद कैसर साहब कहते हैं कि ये बात गलत है, ये प्रोपेगेंडा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अपना वजन अता तारड़ के वजन में ही कमोपेश डाला। लेकिन असद कैसर जो है वो इस बात को इनकारी हैं। वो कहते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा है। जो शहदा हैं पाक फौज के वो पूरी कौम के मोहसिन हैं और तहरीक इंसाफ भी उनकी कुर्बानियों को अप्रिशिएट करती है। ये पॉइंट स्कोरिंग है, प्रोपेगेंडा है या वाकई इसमें कोई हकीकत है? इसके ऊपर भी अपने जो पैनलिस्ट है उनकी राय आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा रमज़ान शरीफ है, बिजली और गैस की कीमतें कम होने के बजाय बढ़ने का मुकाबला जारी है। अब देखिए कि किसकी कीमत कितनी बढ़ाई जाती है। यहाँ पे हालत ये है कि लोग रोज़गार से तंग हैं, महंगाई से तंग है और इनकम से तंग है। योमिया मजदूर की जो इनकम है वो 800 से लेके 1500 तक है। इस्लामाबाद रावलपिंडी का जो मजदूर है उसकी योमिया उजरत 1500 है, लेकिन कहीं पे 800, कहीं पे 900 और कहीं पे 1000 और कहीं पे 1100 है। क्या ये गरीब लोग बिजली की बढ़ती हुई कीमतें, गैस की बढ़ती हुई कीमतों के बिल अदा करेंगे या अपने बच्चों का पेट पालेंगे? मिसाक मईशत को नागुज़ीर करार दिया वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने। क्या हुकूमत बनने के बाद मिसाक मईशत के लिए कदम बढ़ाया गया? क्या बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ को इसकी दावत दी गई या नहीं दी गई? इन तमाम सूरत हाल के ऊपर, इन तमाम नुकात के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। शाइस्ता खोसा साहिबा तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। नसीम सिद्दीकी साहब तजिया कार है, हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू है। फ़हीम सिद्दीकी साहब तजिया कार है, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। डॉक्टर सईद इलाही साहब लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तजिया कार है, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। वेलकम आल। शाइस्ता खोसा साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में जो गुफ्तगू हो रही है
وسائل کی تقسیم میں وفاق کیا کچھ دے خیبر پختونخوا کو؟ تو آپ سمجھتی ہیں کہ حالات جو سے ہیں وہ تلخی سے بہتری کی طرف آ سکتے ہیں؟ اور یہ بھی سپیکولیشن ہی تھی نا کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب شہباز شریف صاحب کو ملے ہیں، اس کے بعد ان کی کہیں بانی تحریک انصاف سے کوئی کھچائی شچائی نہیں ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہر فورم پہ آپ گفتگو کیجیے عوام کی آسانی کے لیے۔ دیکھیے کاشف، ہر صوبے کا آفٹر 18th امینڈمنٹ کے بعد، 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے ہر صوبے کا حق ہے، اور جو صوبے کو وفاق سے جو سہولیات اور جو فنڈز ملتے ہیں وہ لازماً ملنے چاہیے۔ جو اگر کمی بیشی رہ گئی تھی، جو محرومی رہ گئی تھی، اس ایشو پہ، اس مدعے پہ بات چیت کرنا تو دیکھیے قطعاً کوئی غلط بات نہیں ہے۔ وہ ایک ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور ایک وہ صوبے کے جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں، تو اس پہ جب خان صاحب نے ان کو چیف منسٹر بنایا ہے تو پھر ظاہری بات ہے چیف منسٹر نے ہر کسی سے ملنا ہے، ہر فورم پہ جا کے اپنی وائس ریز کرنی ہے، اپنے ایشوز کا بتانا ہے، ڈسکشن ہونی ہے، تو اس پہ کوئی کھچائی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور جہاں تک رہا پرائم منسٹر کے ساتھ بات چیت کا، تو وہ بہت خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی ہے۔ ہمارے سی ایم صاحب نے جو ہے ان کے سامنے رکھا ہے کہ کیا کیا ان کو جو ہے وہ ملنا چاہیے تھا جو کہ ابھی تک نہیں ملا، اور آگے کیا کیا درکار ہے۔ وہ سارے جو بنیادی ایشوز تھے ان ایشوز پہ بات ہوئی ہے۔ تو شائستہ صاحبہ، یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ پی آئی اے کی نجکاری پہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے رکھے ہوئے ہیں، اس اختلاف میں شدت دیکھ رہی ہیں یا یہ صرف لفظی گولہ باری ہے؟ دیکھیے اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ پہلے یہ لفظی گولہ باریاں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے لیکن ہم اس مدعے پہ جو ہے ہم نے اپنی وائس ریز کی، اور ہمیں اچھا لگا کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے اس میں شامل ہوئے۔ اور دوسری بات دیکھیے آپ کے سامنے ہے، ایک حکومت وجود میں آ چکی ہے اور وہ آرڈیننس پہ آرڈیننس نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، اور آگے بھی ان کی کوششیں جاری ہیں۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں اس حکومت کی بوکھلاہٹ کا، کہ ایک حکومت اتنی بہکلا گئی ہے کہ حکومت ہوتے ہوئے وہ آرڈیننس پاس کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے نجکاری پہ تو جو ہے وہ ہمارا بہت کلیئر سٹانس ہے، اور دوسری بات جہاں تک پیپلز پارٹی کا، تو وہ وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ وقتی ہے، عارضی ہے، یا مستقل ہے، یا کیا، کیونکہ آپ نے پیپلز پارٹی کا ماضی آپ کے سامنے ہے۔ پیپلز پارٹی جو باتیں کرتی تھی وہ اپنی باتوں سے جو ہے وہ جی بہت پیچھے ہٹی، اور جو پیپلز پارٹی الیکشن میں بھی جی نون کے بارے میں بات کرتی تھی آج وہ نون کا اتحادی ہیں۔ جی جی ٹھیک۔ فہیم صدیقی صاحب، خیبر پختونخوا کو وفاق کیا دے سکتا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں ہم نے بھیک نہیں، اپنا حق لینا ہے۔ جو ملک کی اکانومی ہے وہ تو سب کے ساتھ ایک ہی جیسی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو تلخی ہے وہ بہتری میں آنا شروع ہو جائے گی؟ اور یہ جو پی آئی اے کی نجکاری پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے، ان دونوں پہ آپ کا کمنٹ درکار ہے سر۔ دیکھیں کاشف، اس وقت اگر جو ابھی موجودہ حکومت سازی ہوئی ہے مرکز سے لے کر صوبوں تک، تو اس میں اگر سب سے زیادہ مشکل اگر کسی کو درپیش آئے گی حکومت چلانے میں تو وہ کے پی کے ہے۔ اچھا، کے پی کے مسائل جو ہیں وہ اس دفعہ تھوڑے سے ڈفرینٹ اس لیے بھی ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو ہے یہ تیسرا دور شروع ہو رہا ہے کے پی کے میں، اور کے پی کے میں انہیں اب ڈیلیوری کرنی ہے۔ اگر آپ 2012 کی حکومت کی بات کریں، جو 2013 کی حکومت کی بات کریں، تو اس وقت یہ تھا کہ جی صوبے میں اگر ان کی حکومت تھی تو وفاق میں کسی اور کی حکومت تھی۔ جو پچھلا دور گزرا اس میں جو ہے آپ وفاق میں بھی تھے اور آپ صوبے میں بھی تھے، لیکن ڈیلیوری نہیں تھی۔ اب ڈیلیوری نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج کے پی کے میں پی ٹی آئی کو درپیش ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے وہاں پر ڈیلیوری کرنی ہے۔ اب ڈیلیوری کرنے کے لیے سچویشن یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب تھے سابق ان کے، وہ جاتے جاتے کہہ کر گئے تھے کہ جی ہم نے جو ہے وہ 100 ارب روپے خزانے میں چھوڑے ہیں۔ 359 ارب روپے جو آپ نے قرضہ لیا پچھلے 10 سالوں میں ان کا انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت بھی اگر ہم صرف 100 ارب روپے کے اوپر بات کریں تو کیا 100 ارب روپے پورا صوبہ چلانے کے لیے کافی ہیں؟ ظاہر ہے ناکافی ہیں۔ ناکافی کیا بلکہ وہ اگر ہم اوور آل بات کریں تو وہ شاید جو ان کا پورا اوور آل بجٹ ہے اس کا شاید 8% بھی نہیں بنتا ہے۔ اب اس 8% سے پورا صوبہ چلانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور یہی وہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی اب وفاق میں بننے والے، مرکز میں بننے والی حکومت سے اپنے رابطے جو ہے وہ بہتر کرنا چاہتی ہے۔ اور یہ کوئی بہت بری بات بھی نہیں ہے۔ سیاست میں اگر سب کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو حکومت سازی کے بعد تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے عوام کو جن سے ووٹ لے کر آپ نے حکومت بنائی ہے انہیں آپ کیا ڈیلیور کریں گے۔ تو اس میں اگر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف سے ملے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ برف پگھلے صوبے کے مسائل حل ہوں، ایک اچھی بات ہے۔ اس میں جو سب سے ٹیڑھی بات ہے نا وہ شیر عبد المروت صاحب کی بات ہے، جو یہ کہ
کہتے ہیں کہ جی صوبے میں تو بڑا کرپشن ہوا ہے پچھلے 10 سالوں میں. تو جی اگر کرپشن ہوا ہے تو بات وہی جو آپ نے میں کہی کہ جب کرپشن ہوا تو کرپشن کے وقت گورنمنٹ تو آپ کی تھی, تو آپ اس وقت نہیں روک سکے اسے. آج جو ہے آپ یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے کہ جناب وہاں تو بڑی کرپشن ہوئی تھی. کرپشن اگر ہوئی تھی تو جو بھی کرپشن ہوئی تھی آپ اس کو سامنے لے آئیے, جو کرپشن ہوئی ہے, جو رقم کرپٹ لوگوں نے اپنے پاس لی ہے اس کو آپ برآمد کرائیے, چاہے اس کے لیے آپ وہ جو ماضی میں آپ نے حساب کے ادارے بند کی کھولے یا کوئی اور سسٹم لے کر آئے. پی کے میں سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ پی ٹی آئی کے لیے, اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ جس طرح سے اس وقت ان کے اندر جو ہے وہ گروپ بندی ہے اور ہر شخص لیڈر بنا ہوا ہے, اور ہر لیڈر جو ہے وہ نئی بات کر رہا ہوتا ہے, ہر لیڈر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی وفاداریاں جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ اس حد تک ہیں کہ عمران خان اسے براہ راست جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. لیکن آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اس وقت جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے منظر عام پر ہیں ان کی وفاداریاں کسی ایک جانب نہیں ہیں. تو کے پی کے میں حکومت چلانا تو اس وقت بہت مشکل کام ہوگا پی ٹی آئی کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تیسرا دور ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر سب سے زیادہ پرابلم ہونے وہی ہوگی جو اس وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں ہے, کہ سندھ میں اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلسل تیسری چوتھی مرتبہ اقتدار میں آئی ہے تو ان سے سوال یہی کیا جاتا ہے کہ آپ نے پچھلے 3 ادوار میں ڈیلیور کیا کیا ہے, اور ڈیلیوری نہ ہونے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ بہت ساری باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کی جو دوسری بات ہے نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پی آئی اے کے نجکاری کے معاملے کے اوپر جو اس وقت ایک دوسرے کے سامنے ہے اس کا کیا بنے گا. دیکھیں جو ابھی ارسا میں جو ممبر کا معاملہ تھا, جو سندھ چاہتا تھا کہ جس شخص کو جو ہے وہ ممبر بنایا جائے, وہ ممبر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اپنی مرضی کا کرانے میں کامیاب رہی ہے, اور اس کی وجہ سے جو نوٹیفیکیشن شہباز شریف صاحب جاری کر چکے تھے وہ واپس ہوا. اب یہ والا جو معاملہ یہ بڑا حد تک سیاسی بھی ہے. پی آئی اے وہ ادارہ ہے جس میں اگر آپ 90s کی بات کریں تو 90s میں جب بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعظم تھیں تو پی آئی اے میں بڑے پیمانے پر جیالوں کی بھرتیاں کی گئی تھیں. آج اگر جو ہے وہ جیالوں کی بھرتیوں کے ساتھ اس پی آئی اے کو جو ہے وہ نجکاری کی طرف لے جایا جائے تو یہ کسی بھی طرح سے پیپلز پارٹی کے لیے سودمند ثابت نہیں ہوگا. جی ٹھیک. ڈاکٹر سعید الہی صاحب, آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھوں گا سر کہ وفاق اور خیبر پختونخوا کی گفتگو ہونا اچھی بات ہے, گفتگو سے ہی حل نکلے گا, لیکن کیا ایکسپیکٹیشن ہے اور وفاق کیا کچھ دے سکتا ہے, اور پی آئی اے کی نجکاری کے اوپر جو تحفظات رکھے پیپلز پارٹی نے, سر دونوں پہ آپ کا کمنٹ درکار ہے. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو جو آپ نے کے پی کی بات کی ہے, جیسے پہلے آپ نے بتایا کہ 15 سال تک وہاں پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے, لیکن اگر اس کا تقابلی جائزہ کیا جائے باقی صوبوں سے تو وہاں پہ جو شرح ترقی تھی وہ بہت کم رہی ہے. اور ابھی پچھلے دنوں جب سی ایم نے حلف لیا اس کے بعد وہ خاصے برہم تھے اور انہوں نے وزیر اعظم کو وزیر اعظم ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا, لیکن 3 ہی دنوں میں میرا خیال میں ان کو بریف مل گیا کہ پرائم منسٹر اور سی ایم, صوبے اور مرکز کا تعاون بہت ضروری ہے, اور ان کی میٹنگ ہوئی, اچھی طرح میٹنگ ہوئی. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مرکز جو ہے اس کی مدد کے بغیر کوئی صوبہ بھی نہ چل سکتا ہے نہ ترقی کر سکتا ہے, اور دنیا میں تمام جو پروجیکٹس ہوتے ہیں, گرانٹس ہوتی ہیں, ان کے لیے ہمیں اسٹیٹ بینک کی گارنٹی کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی صوبہ اگر کوئی پروجیکٹ کرنا بھی چاہے, کوئی ملک اسے مدد دینا بھی چاہے تو مرکزی حکومت کی گارنٹی یا اسٹیٹ بینک کی گارنٹی کے بغیر وہ ناممکن ہے. جس کی واضح مثال میں بتا دیتا ہوں, پنجاب میں جب میٹرو بنی تھی تو بڑی کوشش کی گئی, لیکن جب فیڈرل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی تو ان کی سپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے, گارنٹی میں نہ موجود ہونے کی وجہ سے, پھر میٹرو کو بالآخر ٹرکش انویسٹمنٹ سے بنایا گیا تھا اور ایک نئی کمپنی بنائی گئی تھی. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صوبے کو چلنے کے لیے مرکز کی اشد ضرورت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی سی ایم کے پی کو اس کا اندازہ ہو گیا ہے اتنا ہی صوبے کے لیے بہتر ہے, تاکہ وفاقی فنڈز, غیر ملکی امداد, گرانٹس اور ڈیولپمنٹ کے پی میں ہو سکیں, کیونکہ کے پی ابھی بہت پیچھے ہے اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ دور دراز کے علاقے بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. ویسے تو پورے پاکستان میں یہ صورتحال ہے, پنجاب کے جو ساؤتھ کے اضلاع ہیں وہاں بھی یہ صورتحال ہے, لیکن کے پی میں صورتحال ابتر ہے. وہاں پہ جو موٹر ویز بن گئے وہ بن گئے, لیکن سڑکوں کا وہاں پہ مفقود ہونا, اس کے بعد وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی اور تعلیم, صحت, ان کی بری حالت ہے. تو میرا خیال میں کہ یہ بہترین موقع ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے پی ٹی آئی کو کے پی میں, اور وفاقی حکومت میں 3-4 بڑی پارٹیز آ گئی ہیں. جی ہاں, ملک کو بچانے کے لیے, بڑھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہترین موقع ہے کہ تمام پارٹیز مل بیٹھیں. عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے ملک کو چلانے کے لیے. اگر انہوں نے بیان بازی کرنی تھی وہ اپوزیشن میں کر لی,
اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. سر یہ پروپیگنڈا، یہ تمام چیزیں بند کر کے صرف ایک ایجنڈا ہونا چاہیے، اور وہ ایجنڈا ہے پاکستان کو کس طرح معاشی بحران سے نکالنا ہے، کس طرح اس کو معاشی طاقت بنانا ہے. ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، کے پی میں بھی موجود ہے، پنجاب میں بھی موجود ہے، سندھ میں، بلوچستان میں ہمارے پاس منرلز ہیں، ہمارے لیکن پاس ڈاکٹر صاحب گندم پی ہے. آئی اے کے معاملے کے اوپر یہ اگلا مرحلہ آ گیا. تو میں دونوں بڑی اگر جماعتیں. مجھے آپ اجازت دیں تو میں صرف جی یہ جی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی 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 پاکستان پلیز. میں دنیا جی کا ہر ٹریئر موجود ہے، ہر خزانہ موجود ہے. سر صرف ہمارے لیڈرز کو عقل و دانش کا مظاہرہ کرنا ہے، ملکی مفاد کو پیش نظر رکھنا ہے. اب آپ بات کر رہے ہیں نجکاری کی، تو پاکستان کی بدقسمتی دیکھیے کہ وہ ایئر لائنز جس نے دنیا کی 15 بڑی ایئر لائنز یعنی ملیشیا سے لے کر ایمریٹس تک تمام ایئر لائنز بنائی، تربیت دی، اور ہمارا سٹاف اب تک وہاں کام کر رہا ہے، اس کی اپنی ایئر لائنز تباہی کے دھانے پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جہاز تقریباً 40-50 ہیں اور ملازمین کی تعداد 20,000 کے قریب ہے. سعودی ایئر لائنز کے پاس 400 جہاز ہیں اور ان کے ملازمین کی تعداد 10-11 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. تو ہماری جو اوور برڈنڈ بھرتیاں ہیں، جس کا بھی ذکر کیا ہمارے ایک دوست نے پہلے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں مختلف ادوار میں بے تحاشا بھرتیاں کی گئیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمیں یا ان تمام بڑی پارٹیز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو بوجھ نہیں چاہیے ملک پہ بننا. ہر سال اربوں روپے ہم پے کرتے ہیں ڈیفیسٹ کے، ہمیں اس کی نشکاری کرنا ہوگی. ایئر انڈیا دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائنز تھی، انہوں نے مودی صاحب نے اپنے کاروباری لوگوں کو بلایا، جب ان کی ایئر لائن بیٹھنے لگی تو 49% شیئرز وہاں کے بلینئرز کو دے دیے گئے، اور اب وہ 800 نئے جہاز خریدنے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کی نشکاری کریں، پاکستان کے انویسٹرز کو موقع دیں، تو یہ ایئر لائنز ایک بار پھر دنیا کی بہترین ایئر لائن بن جائے گی. جی ٹھیک. نسیم صدیقی صاحب، وفاق خیبر پختونخوا کو کیا دے سکتا ہے تاکہ تلخی کم ہو، چیزیں آگے چلیں، نظام آگے چلے، اور یہ بھی انشور ہو کہ جو دیا جا رہا ہے وہ کسی احتجاجی تحریک میں نہیں جھونکا جائے گا؟ اور پی آئی اے کو لے کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا رومانس جو ہے وہ کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے، کیا کہیے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف. یہ دیکھیں کہ بات یہ کہ آپ نے خیبر پختونخوا کی بات کی ہے، تو میرے خیال سے خیبر پختونخوا میں اور وفاق کے اندر ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. ورکنگ ریلیشن شپ الگ بات ہے، پولیٹکس آپ کی الگ بات. ڈاکٹر سعید الہی نے بالکل صحیح بات کی کہ جب تک آپ وفاق کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ اچھے طریقے سے نہیں رکھیں گے تو آپ کئی پروجیکٹس نہیں کر سکتے. دوسرا، وفاق کی ذمہ داری بنتا ہے، کیونکہ وفاق میں ایوان صدر میں پیپلز پارٹی کے صدر بیٹھے ہیں اور ان کی 2 صوبوں میں حکومت ہے. وزیر اعظم کی بھی ایک صوبے کے اندر حکومت ہے، تو اکیلا بچا خیبر پختونخوا. تو جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے چارٹر کے مطابق یہ 18ویں ترمیم ہوئی تھی، اور جو این ایف سی ایوارڈ ہے وہ آپ ایمانداری کے ساتھ صوبے کو دے دیں. یہ نہ ہو کہ آپ صوبے سے منتیں کرائیں، ترلے کرائیں، یا اپنا پولیٹیکل سکور پورے کرنے کی کوشش کریں. دونوں کی ذمہ داری ہے، پی ٹی آئی کی بھی ذمہ داری ہے جو صوبائی حکومت ہے، اور وفاق کی، کہ وہ ایمانداری کے ساتھ صوبے کا حق دیں. صوبے نے، آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ریکارڈ ہے کہ کبھی بھی خیبر پختونخوا میں ایک سے دوسری ٹرم انہوں نے کبھی بھی کسی پارٹی کو نہیں دی. کہ واحد پی ٹی آئی ہے جس کے اوپر خیبر پختونخوا کی عوام نے، بلکہ خیبر پختونخوا کا پورے ملک کی عوام نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کیا تھا. بار بار مینڈیٹ کی بات کی جاتی ہے، مینڈیٹ تو چوری کیا گیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کبھی آپ 2013 میں زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ چوری کر لیتے ہیں، 2018 میں آپ نے نواز شریف کا مینڈیٹ چوری کر لیا، 2024 میں آپ نے عمران خان کا مینڈیٹ چوری کر لیا. تو جو عمارت جھوٹ کے اوپر بنے گی وہ کبھی بھی چل نہیں سکتی. بات کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے. سیاستدان کیا سوچیں؟ سیاستدان یہ محسن نقوی کو سیاستدان سینیٹر بنا رہے ہیں، فیصل ووڈا کو سیاستدان سینیٹر بنا رہے ہیں، انوار اللہ کاکر کو جو ہے وہ سیاستدان سینیٹر بنا رہے ہیں. سیاستدانوں کو تو ان کا کام کرنے نہیں دیا جاتا. جب تک سیاستدانوں کو ان کا کام نہیں کرنے دیا جائے گا یہ ماحول اسی طرح چلتا رہے گا، کوئی بہتری نہیں آئے گی. آپ دیکھ لیں کہ جس طرح آپس میں ٹسل چل رہی ہے، جس طرح آپ نے جھوٹ کی بنیاد پہ ایک عمارتیں کھڑی کر دی ہیں. اور اس دفعہ تو ایسی دھاندلی ہوئی ہے کہ پہلے جو دھاندلی ہوتی تھی ماضی میں، اس میں تو صرف جو ہارنے والا ہے وہ شور مچاتا تھا. اس دفعہ تو جو باقی نسیم بھائی، لوگ ہیں پی وہ آئی بھی اے کی شور. نشکاری پہ بھی کمنٹ کر دیجیے گا، پھر میں نے بریک پہ جانا ہے پلیز. جی، پی آئی اے کی نشکاری یہ ہے کہ یہ 35 سال سے جو دو نواز شریف کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت چل رہی ہے، یہ نوچ نوچ کے کھا گئے ہیں پی آئی اے کو. ان کی ابھی اس وقت لڑائی اسی لیے چل رہی ہے
کہ یہ اپنے مطابق اپنے لوگوں کو یہ چاہتے ہیں کہ نچکاری کرائی جائے تاکہ اس میں سے بھی یہ پیسہ بنا سکے. اتنی بڑے بڑے ادارے ملک کے اندر تباہ کر دی ہیں. پی ٹی آئی پہ الزام تو بہت لگتا ہے لیکن جو اپنا اسٹیل مل ہے اس کو کس نے تباہ کیا, ریلوے کو کس نے تباہ کیا, پی آئی اے کو کس نے تباہ کیا. تو یہ صرف اپنی اپنی بوٹی بڑی بوٹی لینے کے چکروں میں دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے, اور جب ان کا معاملات طے پا جائیں گے تو یہ جی پی آئی اے کی نچکاری کریں گے, اور جو تیسرے حصے دار ہیں ان کا نام لینا ذرا ممنوع ہے. جی ٹھیک ہے ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شائستہ کھوسہ صاحبہ, جو میر علی شاہ میں شہداء نے جان نچھاور کی پاکستان کے امن کے لیے, اب اس کے اوپر تمام قوم جو ہے وہ سوگوار بھی ہے اور ان شہداء کی قربانیوں کو سلام بھی پیش کرتی ہے, اور وہ بھلے تحریک انصاف ہو, بھلے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, مجھے اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہے وہ, اور جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے خلاف جو مہم چلائی گئی سوشل میڈیا پہ اس میں تحریک انصاف کے لوگ شامل ہیں. اس پہ کیا رسپونڈ کیجئے گا؟ گو کہ اسد کیسر صاحب نے اس تمام الزامات کو رد کر دیا, آپ کیا کہیے گا جی؟ دیکھیے کاشف, خواجہ آصف ایک سیزنل پولیٹیشین ہیں, بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں. ان کا اس طرح کمنٹ کرنا بہت ہی غیر مناسب ہے. اور جہاں تک رہا عطا تارڑ کو, تو میں تو انہیں کوئی سیریس پولیٹیشین نہیں سمجھتی, ایکسٹریملی سوری. وہ تو انتہائی ایک نان سیریس ایلیمنٹ ہے, اور اس نان سیریس ایلیمنٹ کو جو ہے انفارمیشن کا منسٹر بٹھا کے رکھ دیا, یہ تو سونے پہ سہاگا ہے. تو باقی ان کا جو منہ میں آئے یہ بول سکتے ہیں, جو دل چاہے وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم جیسے اسد کیسر صاحب نے تردید کی, باقی لوگ بھی کر رہے ہیں, ہم اس کی ٹوٹلی تردید کرتے ہیں. ایسا قطعاً نہیں ہے. اور کم سے کم دیکھیے, ہمیں اس طرح کے ایشوز پہ, اس طرح کے موقعوں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. ابھی وہ حکومت میں آ چکے ہیں, لیکن حکومت میں آ کے بھی وہ نان سیریس اور بہت غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کو ابھی تک لگ رہا ہے جیسے وہ الیکشن کھیل رہے ہیں. تو خدارا پلیز مت کیجئے, اور ایک حکومت ہونے کا مظاہرہ کیجئے, اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز پہ جو ہے وہ سیاست کو مت چمکائیے. جی ٹھیک. نسیم صدیقی صاحب, میر علی شاہ کا جو واقعہ ہوا, جو سانحہ ہوا, ان شہداء کو پورے اعزاز کے ساتھ ان کا نماز جنازہ بھی ہوا, تدفین بھی ہوئی, لیکن سوشل میڈیا پہ کوئی کمپین سامنے دیکھنے میں آئی جس کے اوپر حکومت تو کلیئر کٹ تحریک انصاف کے اوپر الزام رکھ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروپیگینڈا ہے, پوائنٹ سکورنگ ہے, یہ اس میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے سر؟ کیونکہ آپ لندن بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو ان لوگوں سے بھی ملتے ہوں گے جن سے ہم نہیں مل سکتے سر. جی کاشف, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میر علی میں جن لوگوں نے شہادت پائی ہے ان سب کو ہمارا سلام ہے. یہ شہداء جو ہے یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, اور فوج ہی, ہر ملک کی فوج جب ہوتی ہے تو وہ ملک بچتا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ عراق میں جب فوج کے خلاف بات ہوئی, فوج تباہ کی گئی, تو عراق کا کیا حال ہوا, لیبیا کا کیا حال ہوا, سیریا کا کیا حال ہوا. تو یہ جتنے شہداء ہیں یہ جب راتوں کو جاگتے ہیں, اپنا لہو ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے بہاتے ہیں, تو ہم سب کے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی عزت کریں. اور پی ٹی آئی بھی عزت کرتی ہے. آپ نے دیکھا کہ کبھی پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان صاحب نے شہداء کے بارے میں یا کسی نے اور کوئی بات نہیں کی. جب آپ کو پتا ہے کہ فیک نیوز چل رہی ہے, اچھا یہ خواجے کا ذکر کر رہے تھے, یہ وہی خواجہ ہے نا جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ آپ نے ہماری ہڈیوں کے اوپر سے گوشت نوچ لیا ہے. فوج کے بارے میں کیا کیا الفاظ اس شخص نے استعمال کیے, کیا دنیا بھول گئی ہے؟ اور یہ تارڑ صاحب وہی ہیں جو انگلی اٹھا کے دکھاتے تھے کہ یہ آئین جو ہے نا اس ملک کا, اس کی یہ حیثیت ہے. تو ان کی تو بات ہی آپ رہنے دیں. دوسرا آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نے یورپ میں ایک انفو لیب جو ہے پکڑی گئی تھی جس میں بھارت کا بہت زیادہ پروپوگنڈا تھا سوشل میڈیا کے اوپر بھی, تو ہمیں اپنے ملک کی کسی سیاسی جماعت پہ الزام لگانے کی بجائے جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ یہ کس طرف سے بات ہو رہی ہے. ہمارا دشمن بھی اس بات کا بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہو, اور اس کے ایجنٹ موجود ہیں جو کھڑے ہو کے کسی پارٹی کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. میرے خیال سے یہ جو روایت ہے یہ بالکل صحیح روایت نہیں ہے. ہماری ایف آئی اے اس کو بالکل کنڈکٹ کرنا چاہیے, اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ فیک نیوز کہاں جی سے آ رہی ہے. ٹھیک. میرے خیال سے کوئی بھی
پاکستانی جو ہے وہ پاک فوج یا ہمارے شہدا کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا. جی ٹھیک. فہیم صدیقی صاحب، آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھوں گا. میر علی شاہ میں شہداء کو سپرد خاک کیا گیا بڑے اعزاز کے ساتھ، لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا کمپین ہے. اب حکومت کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپین کروانے والی پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف ہے، پروپیگنڈا ہے، پوائنٹ سکورنگ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر ایک فری اینڈ فیئر آپریشن انویسٹیگیشن کنڈکٹ ہونا چاہیے؟ کیا کہیے گا؟ دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہے ایسا کہ یہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی کچھ عرصے پہلے جب بلوچستان میں ایک ہیلی کاپٹر گرا تھا، اس وقت بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اسی نوعیت کی کچھ کیمپینز کی گئی تھیں، اس وقت بھی اسی نوعیت کی باتیں ہوئی تھیں. سیاستدان پتہ نہیں کیوں، میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں اس اہم اور حساس ایشو کو بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ایک واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے اوپر اگر کوئی کیمپین ہے تو آپ بجائے اس کے کہ یہ مطالبہ کریں کہ یہ کیمپین دیکھی جائے کہ کون کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا کوئی دشمن ملک ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ایسا ہو رہا ہے اور ہمارے سامنے کوئی شواہد نہیں آ رہے کہ ہمارا جو دشمن ملک ہے وہ بھی اس کے پیچھے ہو سکتا ہے، اور وہ ہے. اس مطالبے کی بجائے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کے گلے میں توق پہنانے کی کوششیں کی جا رہی ہوتی ہے. ابھی نسیم صدیقی صاحب صدیقی ہیں، سچ بول جاتے ہیں. خیر، تو انہوں نے بھی خواجہ آصف صاحب کی جو سونی میں تقریر تھی اس کا بھی ذکر کر دیا، انہوں نے عطا محمد تارڑ صاحب کا ذکر جو ہے وہ شائستہ صاحبہ نے کر دیا. تو یہی سیاستدان جو ہے ماضی میں خود بھی جو ہے وہ فوج کے خلاف بولتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے رہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے سیاستدانوں کی جو ناراضگی ہے، جو ان کا ایک ان کے اوپر غصہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ملک کی سیاست میں دخل اندازی کرتی رہی ہے. اور یہ کوئی ایسی عجیب بات بھی نہیں ہے، پاکستان کے ہر بچہ جانتا ہے کہ کیا ہے اس صورتحال کا. لیکن فائدہ اٹھانا اس صورتحال میں کہ جب جو ہے ہمارے 5 جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے، یہ میرا خیال ہے کہ ایک غلط طریقہ ہے. ہمارے سیاستدان چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، چاہے وہ حکومت میں ہو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، ایسے کسی واقعے کے اوپر انہیں ایشو نہیں بنانا چاہیے. اب آگے یہ بات کہ معاملہ ہے کیا، میں بھی یہی مطالبہ کرتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے بھی کہ جناب اس کی تحقیقات کرائی جائیں. آپ کے پاس FIA سائبر کرائم موجود ہے، آپ کے پاس ایجنسیز کے پاس ایسے ٹولز موجود ہیں جن کی مدد سے وہ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ کیمپینز کہاں سے شروع کی گئیں، اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے کون سا IP ایڈریس استعمال ہو رہا ہے، VPN کہاں استعمال ہو رہا ہے. جب ان سب چیزوں کا استعمال ممکن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد یہ چیزیں سامنے آ جانی چاہیے. اس پورے معاملے کو ہوا دے کر اس کے اوپر سیاست کرنے کے بجائے اس وقت ISPR کو یہ اقدام کرنا چاہیے تھا کہ وہ یہ بتا دیتی اب تک آ کر کہ جناب اس کے پیچھے یہ لوگ ہیں، اس کے پیچھے یہاں سے جو ہے وہ فنڈنگ ہے، یہاں سے جو ہے اس کے لیے کہا گیا تھا. یہ ساری چیزیں اب تک سامنے لے آنی چاہیے تھی تاکہ یہ سارا جو ایک ہوا بن رہا ہے یہ خود بخود ختم ہو جاتا. یہ بالکل صحیح کہا نسیم صاحب نے، یہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. جی ٹھیک. ڈاکٹر سعید الہی صاحب، سر اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور دوسری طرف سوشل میڈیا کمپین، میر علی شاہ کے شہداء کا ابھی تو لہو بھی خشک نہیں ہوا، ان کے رواحقین جو ہیں وہ بھی صدمے میں ہوں گے، آرمی چیف، صدر صاحب، تمام جو لوگ ہیں وہ اس میں شریک ہوئے جنازے میں. لیکن یہ سوشل میڈیا کمپین اور پھر وزراء کا یہ کہنا کہ ایک جماعت یعنی کہ تحریک انصاف یہ کام کروا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل اور میچور رویہ ہے؟ اچھا، سب سے پہلے میں تھوڑا سا تصحیح کر دوں، یہ جگہ کا نام میر علی ہے اور نارتھ وزیرستان کی تحصیل ہے. نارتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ کی 4 اور تحصیلیں بھی ہیں اور میران شاہ اس کا صوبائی دارالخلافہ سمجھے ہے. اور یہ ہمیشہ سے میر علی جو ہے وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، آج سے نہیں 30 برس سے. اور یہ ایک بڑا سنگین واقعہ ہوا ہے جس میں ہمارے 7-8 شہید ہوئے افسران اور سولجرز، انہوں نے قربانی پیش کی ہے. لیکن اس میں 3 سوال اٹھتے ہیں. ایک تو آپ نے جو کہا کہ اب نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس میں سائبر کرائم کے تحت ایسے تمام لوگ یا ایسی تمام سائٹس جو ملک دشمن پروپیگنڈا کرتی ہیں ان کو ٹریس کرنا، ٹریک کرنا اور پنش کرنا، اس پہ نئے قوانین اب زیر بحث ہیں اور بہت جلد نیا قانون آ جائے گا جس سے یہ تمام لوگ گرفت میں آ جائیں گے، وہ ان کا تعلق کسی پارٹی سے ہو، باہر سے ہو یا نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اتنی بڑا جو واقعہ ہوا ہے اس سے مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ پہلے گزشتہ 4 ماہ میں سنگین واقعات ہوئے ہیں. اور آج بھی اگر وہاں جائیں، میں وہاں جاتا رہتا ہوں، یہ جو قلعے ہیں جن میں فوج بیٹھی ہوئی ہے یہ 100 سال پرانے قلعے ہیں اور جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کے سامنے یہ ریت کی دیوار ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہر مہینے ایک واقعہ ہوتا ہے لیکن حکومت اس میں کوئی ایسے اقدامات نہیں کرتی جن سے اپنے شہیدوں کو، اپنے غازیوں کو بچایا جا سکے. میں سمجھتا ہوں یہ انٹیلیجنس کا فیلئر ہے کہ آپ جس شہر میں بیٹھے ہوئے تھے
वहीं से हमला हुआ, वहीं की छतों से फायरिंग हुई, वहीं पर बड़ी तादाद में टेररिस्ट अंदर दाखिल हुए और बिल आखिर बाहर से कुमक ने, फौज ने, हेलीकॉप्टर्स ने ये टेररिस्ट को वहां पे पकड़ा, मारा और हमारे बाकी जवानों को वहां बचाया। तो मैं समझता हूं जहां इतनी बड़ी कुर्बानियां दी जा रही हैं वहां सबक हासिल करना भी बहुत जरूरी है, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात का इआदा ना हो। उस इलाके में ग्राउंड इंटेलिजेंस, जदीद निज़ाम और उसके अलावा जो इस वक्त नाइट विजन, स्नाइपर्स और दीगर चीजें मौजूद हैं। आप ये देखें कि मियाँ वाली में पिछले 1 साल में 8-9 हमले हुए टेररिस्ट के और सारे रिपल्स किए हैं पुलिस ने। और अब मैंने जब वहां मालूम किया कि कैसे हुए हैं तो सिर्फ ये मालूम हुआ कि जो हर थाना है उसकी छत पे उन्होंने मोर्चे बनाए हुए हैं और लोग वहां सिक्योरिटी बैठ के अपनी देख रहे हैं और कर रहे हैं। यूं ही हमला होता है, जवाबी कार्रवाई की जाती है, जिसके नतीजे में मियाँ वाली में कई हमले नाकाम किए गए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मियाँ वाली का एक टेस्ट केस देखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, जो वजीर दिफा है, वजीर इत्तलात है, बजाय आपकी जो बातें हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करें, वो तो सीधा सीधा इल्जाम एक पॉलिटिकल पार्टी को इम्प्लीकेट कर रहे हैं। मेरा तो सवाल ये है कि आपको बजाय इस्लाह करने के सर, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे प्रोग्राम में भी जो हमारे दोस्त बात कर रहे थे वो अभी तक उनकी सुई वही अटकी हुई है। भाई इलेक्शन गुजर गया, मुखालफत का वक्त गुजर गया। देखिए जो हमारे एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, वजीर हैं, जो भी हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि अब इलेक्शन गुजर चुका है, हुकूमतें कायम हो चुकी हैं, अपने अपने लोगों ने हलफ उठा लिया है, अब आगे बढ़ने की बात करें। वो फिर पीछे शुरू हो जाते हैं कि फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। मैं समझता हूं कि ये सारी बातें खत्म करके नए चैप्टर का आगाज करना चाहिए और हमारे हुकूमत के वजीरों को, हमारे एनालिस्ट को, हमारे तमाम सहाफियों को अकल के नाखून लेने चाहिए। इस मुल्क को इख्तलाफ की जरूरत नहीं है, इत्तेफाक की जरूरत है। बराह करम इस मुल्क के लिए इकट्ठे हो जाए। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। नाज़रीन, बिल्कुल डॉक्टर सईद इलाही साहब की बात में बड़ा दम है। अब इकट्ठे होने का वक्त है, इख्तलाफ का नहीं, इत्तेहाद का वक्त है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर सईद इलाही साहब, सर ये फरमाइएगा कि जैसे आपने कहा ये मामला अभी इत्तेहाद की ज़रूरत है, इख्तलाफ की नहीं। ये रमज़ान मुबारक का महीना है सर, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का जोर लगा हुआ है कि देखिए बिजली की कीमत ज़्यादा ऊपर जाती है या गैस की, और जो आम आवाम है, आम एक मजदूर है, उसकी योमिया उजरत 900 से लेके 1500 तक फाल कर रही है। तो सर ये कैसे आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? हुकूमतें तो बन गई सर, कैसे रिलीफ मिलेगा? आपने जो सवाल किया है, देखें ये एक कंजेशन, जिस तरह आपका थ्रेश होल्ड होता है ना कि आप एक बाल्टी में पानी डालते जाएं तो भर जाती है, इस तरह हमारे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता गुज़श्ता 30 बरस में, जिसमें तमाम हुकूमतों ने अपना हिस्सा डाला है, जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन हुई है, महंगाई हुई है, कर्जे लिए हैं और आपके रुपए की शरह कम हुई है। अब इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मेरा ख्याल में जो मैंने पहले बात कही थी कि जिस मुआशी बहरान का हम शिकार हैं उससे निकलने के लिए हम सबको इकट्ठे होना होगा। कुर्बानियां आवाम दे रहे हैं, कुर्बानियां हुक्मरानों को भी देनी होगी, क्योंकि IMF जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग की जो बात कर रही है वो यही कह रही है कि आपका एक एक सरकारी अफसर जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए है वो आपको 10 करोड़ में पड़ रहा है। उसके पास 2-2 करोड़ की गाड़ी है, 25-25 करोड़ का घर है, 10-10 मुलाजिम है, 5-5 कारें हैं, 2-2 मोटरसाइकिल हैं। पुलिस के महकमे में आप कहते हैं जी हमारे पास वसाइल नहीं है। जी यकीनन थाने में या लोअर लेवल पे वसाइल नहीं है, लेकिन एक एक अफसर जो है SP से लेकर IG तक या सेक्रेटरी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, उनकी आप अयाशियां और उनकी मराहत देखें, उनकी गाड़ियां देखें, उनके घर देखें, उनके मुलाजिम देखें, उनकी जिंदगी का तर्ज अमल देखें, उनकी जिंदगी का म्यार देखें। हमें जब तक ये कंट्रोल नहीं करेंगे हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो बराह करम आवाम पर रहम करते हुए ये जो अरबों रुपए की मराहत है इनको खत्म करें और हर आदमी को मुनासिब तनख्वाह देकर करप्शन से रोकें और मुराद का खात्मा करें। ये सिर्फ मेरे और आपके दिल की आवाज नहीं बल्कि हर उस दोस्त मुल्क की और IMF की है जो हमारी इमदाद करता है, जिसकी वजह से अपने पांव पे हम खड़े होते हैं। जी ठीक, जी ठीक। नसीम सिद्दीकी साहब,
سر بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ، ڈاکٹر سعید الہی صاحب کی بات تو ٹھیک ہے، ایک طرف وہ پریویلیج کلاس ہے جو لاکھوں روپے تنخواہ لے رہی ہے اور کروڑوں روپے کی مراد لے رہی ہے، اور ایک طرف وہ مزدور ہے جو 800-900 روپے کی دیہاڑی کرتا ہے، وہ بھی کبھی ملتی ہے نہیں ملتی، اور مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. سر ریلیف کیسے ملے گا؟ سجیشن کیا ہے آپ کی سر؟ کاشف صاحب ریلیف نہیں مل سکتا جب تک آپ سسٹم کو درست نہیں کریں گے. پچھلے سیگمنٹ میں ڈاکٹر سعید الہی جو میرے بڑے بھائیوں کی جگہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے. یہ کس طرح پاسبل ہے کہ ڈاکٹر سعید الہی جیسا ایک قابل ڈاکٹر ہو اور میں اس کی جگہ ان کی جگہ ایک کمپاؤنڈر کو لا کے بٹھا دوں کہ جی اب تو فیصلہ ہو گیا، انہیں ایک ہیڈ دے گا ڈپارٹمنٹ کو اور آپ نے اس کے نیچے کام کرنا ہے. تو کام نہیں چل سکتا نا جب تک آپ ملک سے بے ایمانی ختم نہیں کریں گے. جن کو عوام نے منتخب نہیں کیا ہے آپ نے ان کو لا کے بٹھا دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں آگے چلے. آگے چلنا مشکل ہو جائے گا. مشکل اس لیے ہو جائے گا کہ ابھی جس طرح ڈاکٹر سعید الہی نے بڑی اچھی بات کی کہ حکومتوں کو چاہیے کہ سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ بہتر پرفارمنس کریں. اب جب آپ محسن نقوی کو وزیر داخلہ لگا دیں گے، کیا وہ شہباز شریف صاحب کی چوائس ہے؟ کیا وہ شہباز شریف نے ان کو وزیر داخلہ بنایا ہے؟ کیا وزیر خزانہ جو ہے وہ حکومت کی مرضی سے لگے ہیں، یا وہ چوائس تھے شہباز شریف کے یا نون لیگ کے؟ بات یہ کہ جب یہ کھچڑی پک رہی ہے اور طرح طرح کے لوگ اپنے اپنے تجربے کر رہے ہیں، تب تک یہ معاملات درست نہیں ہوں گے. اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں اور وہ فیصلے لینے چاہتے جی ہیں، میرا نہیں خیال اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے، تو یہ کس طرح معیشت کو بہتر کریں گے؟ عوام اور جو حکومت ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. آپ پالیسیز لا نہیں سکتے. جو پالیسیز لانا چاہتے ہیں اس میں بہت جی زیادہ رکنے اٹکائے جاتے ہیں. تو معاملات کس طرح چلیں گے؟ معاملات تو مجھے مزید ورسٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں. کاشف جی ٹھیک. فہیم صدیقی صاحب، سر عوام پس رہی ہے، کھانے کو روٹی نہیں، دیہاڑی دار کے پاس مزدوری نہیں، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ. میں تو ڈاکٹر سعید الہی صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ جو وہ پریویلیج کلاس ہے اس کو بھی تو تھوڑا سا کٹ لگنا چاہیے. سر کیا سجیشن ہے اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے سر آپ کے پاس؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں نہایت معذرت کے ساتھ سعید صاحب کی ایک بات کا جواب دینا چاہوں گا جو انہوں نے پچھلے سیگمنٹ میں کہی. انہوں نے کہا کہ جی جناب صحافی جو ہیں ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے، اس پروگرام میں بھی صحافیوں کی سوئی اٹکی ہوئی ہے، جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے، ہم ماضی کا جو ہے حوالہ دے رہے ہیں. ارے بھائی ماضی کا حوالہ دینا پڑتا ہے، سیاستدان کو آئینہ دکھانا پڑتا ہے کہ تم نے ماضی میں یہ بات کہی تھی، آج تم خود یہ کر رہے ہو. یہ کرنا ہی صحافی کا کام ہے. اور پھر جب وہ دوسرے سیگمنٹ میں آئے آپ کے موجودہ سوال کے اوپر، تو انہوں نے خود ماضی کے حوالے دیے ہیں کہ ماضی میں یہ ہوا، ماضی میں یہ کیا، گورنمنٹ نے یہ کیا. دیکھیں اب آ جاتا ہوں میں آپ کے سوال کے اوپر کہ معیشت کیسے ٹھیک ہوگی. معیشت ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. معیشت کیوں؟ آپ کا مسئلہ ہے کیا معیشت کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر میں جو ہے وہ 8-9 کھانے والے ہیں، ایک کمانے والا ہے. آپ کو 80 کی دہائی سے جو ہے آپ کے پڑوس میں کوئی نہ کوئی جنگ چھڑ جاتی تھی تو آپ کے اوپر ڈالر برسنے لگتے تھے. افغانستان میں کبھی روس گھس گیا تو آپ کے اوپر ڈالر برسنے لگے، کبھی امریکہ گھس گیا تو آپ کے اوپر ڈالر برسنے لگے. اب وہ سچویشن سے آپ نکل چکے ہیں. پچھلے 20 سالوں سے آپ کو جو ہے خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرنا پڑ رہی ہے. اب مسئلہ ہے کہ اس وقت یہ حل کیسے ہوگا؟ اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ ہر آدمی کو اپنی جو انکم ہے وہ بڑھانی پڑے گی. اب انکم بڑھانے کے لیے ظاہر یہ باتیں ٹھیک ہیں، میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں، صحیح صاحب کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ہم جتنا پیسہ اشرافیہ پہ خرچ کرتے ہیں وہ پیسہ اگر ہم بچا لیں تو عام آدمی کا معیار زندگی بہتر ہو سکتا ہے. ہم صرف اگر بجلی کے اوپر بات کر لیں کہ پچھلے سال جب ستمبر اکتوبر میں بجلی کے اوپر پورے ملک میں کیمپین چلی تھی، اس وقت جو ہے وہ میں نے بھی ایک پروگرام کیا تھا، میں نے بھی اس میں بتایا تھا کہ جناب اتنے ارب روپے صرف اشرافیہ پہ بجلی کی مد میں جو ہے وہ خرچ ہوتے ہیں. باقی مدیں تو چھوڑ ہی دیں، وہ اگر آپ پیسہ بچا لیں تو عام آدمی کو بہتری مل سکتی ہے اپنی زندگی میں. لیکن ہر شخص کو اس ملک میں اگر اپنا خاندان پالنا ہے تو ہر شخص ہر گھر میں جو ہے نا وہ کمانے والے کی تعداد میں بڑھانی پڑے گی. آپ کسی بھی دوسرے ملک میں جا کر دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ سچویشن یہی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کماتا ہو اور وہاں پہ بیٹھ کر 10 کھاتے ہوں. ایسا نہیں ہے. ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. میری باتیں تلخ ضرور ہوں گی، میری باتیں جو ہے وہ سوسائٹی کی جو اقدار ہیں ان کے خلاف ضرور لگ رہی ہوں گی، لیکن اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو ہمیں اپنا جو ایک کم آمدنی والا شخص ہے اس کو جو ہے اس بات پہ آنا پڑے گا کہ مجھے اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو ایڈ کر کے مجھے ان کے ذریعے جو ہے وہ اپنی آمدن بڑھانی پڑے گی. جی اس سے اس ملک کا بھی فائدہ ہے، اس کا گھر تو چلے گا ہی چلے گا، لیکن اس ملک کا بھی اسی سے فائدہ ہوگا. جب ہر شخص کمانے کے اوپر آئے گا تو ڈیفینیٹلی جو ہے کہیں نہ کہیں اس کا حصہ جو ہے وہ ملک کے خزانے میں بھی جمع ہوگا. تو تھوڑا سا اس کو جی ٹھیک. سوچنا ہوگا. یہ جی معیشت ٹھیک. کا واحد حل ہے. جی ٹھیک. نسیم صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں فہیم کی بات بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر سعید الہی بھی بات یورپ آتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ ہاؤس ہولڈ انکم ہوتی ہے. گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو 5 افراد کے 5 افراد کما رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ملک میں جو سب سے بڑی ہماری پاپولیشن ہے لیڈیز اس میں جی شامل ٹھیک. ہے، وہ
گھر میں فارغ بیٹھی رہتی، پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا، یا سوسائٹی میں ان کو سیکیورٹی نہیں ہوتی. اگر سیکیورٹی دی جائے، جاب اپرچونیٹیز آپ کا پوائنٹ آ بڑھائی گیا جائے، سر، حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ایک میں پوائنٹ کہنا چاہ رہا آپ ہوں کا اگر پوائنٹ وقت آ ہے گیا. تو. شائستہ کھوسا صاحبہ، آپ کے پاس دیکھیے بھی یہی سوال رکھوں گا. مزدور کے پاس مزدوری نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، بجلی کی گیس کی قیمتوں میں اضافہ، رمضان کا مہینہ ہے، معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ کوئی سجیشن ہی دے دیجئے. دیکھیے یہ سب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھر میں اگر 5 لوگ ہیں تو 5 کو کمانا چاہیے، لیکن یہاں پہ پوائنٹ ہے کہ کمانا کون نہیں چاہتا، کمانا تو چاہیے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پر انہیں جو مواقع ہیں وہ کون فراہم کرے گا؟ آپ کی اسٹیٹ پرووائڈ کرے گی. لیکن آپ کی اسٹیٹ جو خود سے کوئی فیصلے نہیں لے سکتی، وہ کسی اور کے تابع ہے، تو وہ کس طرح سے کرے گی؟ دیکھیے بذات قوم ہم سب کو خود اٹھنا ہوگا، اور خود اٹھ کے، اور کوئی اگر یہ کہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے مواقع کی جو ہے کمی ہے، تو میں اس چیز سے نہیں مانتی. میرا ماننا ہے مواقع ہیں، لیکن ہمیں ایک ویژن کی ضرورت ہے، ہمیں پالیسیز کی ضرورت ہے، ہمیں لیبر پالیسیز کو جو ہے زیادہ سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے، رول آف لا کی ضرورت ہے. جب یہ ساری چیزیں آپ کے ایک سٹیٹ میں ہوگی تو سٹیٹ کا ہر باشندہ جو ہے وہ خوشگوار ہوگا اور ایک ہیلدی لائف گزار رہا ہوگا. اور نو ڈاؤٹ کہ جو جی آپ کے لیولز بنے ہوئے ہیں سوسائٹی کے، وہ لیول سب تمام انسانوں کے لیے ایکول ہونے چاہیے. وہاں پہ کیٹیگریز نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اے کیٹیگری کے لوگ جی ہیں، یہ ٹھیک. بی کیٹیگری کے لوگ ہیں، یہ سی کیٹیگریز کے لوگ ہیں. جب آپ کے ملک کے اشرفیہ، جو آپ کے ملک کے وزیر اعظم، سی ایم جو دکھاوا کریں گے، تو بتائیے کہ گاؤں گوٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ان کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، جب ان کو دیکھیں گے تو وہ ان پہ کیا گزرتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ 2 جی کروڑ ٹھیک. کی گاڑی استعمال کر رہا ہے اور ایک کے پاس جو ہے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ امپلیمنٹ جو ہے پریکٹیکل فیلڈ میں کرنا ہوگا، اور اس فیلڈ کی خاطر، جی پریکٹیکل ٹھیک. فیلڈ کی خاطر ہمیں سخت فیصلے کرنے ہوں گے. کاشف جی ٹھیک. جی ٹھیک. بہت بہت شکریہ شائستہ کھوسا صاحبہ آپ کا، نسیم صدیقی صاحب آپ کا، فہیم صدیقی صاحب آپ کا، ڈاکٹر سعید الہی صاحب آپ کا. ناظرین، آپ نے ہمارے پینلسٹ کی گفتگو سنی. اختلاف کو بھلانا ہوگا، اتحاد کو فروغ دینا ہوگا، یہ بڑی سی بات کی ڈاکٹر سعید الہی صاحب نے. ناظرین، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.